नाज़रीन, एक जानिब जहां मुल्क में हुकूमत साजी का मरहला अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो वहीं पर धांधली का बड़ी जो है वो रोना रोया जा रहा है। और जहां पर धांधली के बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पर आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उन्होंने अपने बयानात से यू टर्न ले लिया है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपना बयान रिकॉर्ड करवा लिया है और जो तमाम तर धांधली के इल्जामात उन्होंने लगाए थे, आज उन्होंने अपने उन बयानात से यू टर्न ले लिया। इस अहम मामले पर बात करेंगे, ये सारा मामला है कि और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही आज हम लोग बात करेंगे हजारा डिवीजन के हवाले से। हजारा डिवीजन के तमाम इजला के अंदर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून को काफी जो है वो बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उनकी शिकस्त का क्या कुछ उनकी वजूहात हैं, क्यों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस मामले पर जरा तफसीलन बात करेंगे। और एक और बड़ा अहम मामला, हजारा डिवीजन के जिला कोलई पालिस में गैरत के नाम पर एक और लड़का और लड़की को कत्ल कर दिया गया है। और ये जो गैरत के नाम पर कत्ल और गारत का सिलसिला है कोलई पालिस, बिलखुसूस कोहिस्तान की अगर बात करें, कोलाई अपर कोहिस्तान की बात करें, लोअर कोहिस्तान की बात करें या जिला कोलई पालिस की बात करें, यहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल और गारत का सिलसिला जो है वो बदस्तूर काफी अरसे से जारी है। और ये सिलसिला थम ना सकने की वजह क्या है, इस अहम मामले पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इस तमाम तर मामले के अंदर इंतजामिया से बात करें और मुतलका जो सियासतदान हैं उनसे भी जरा तफसीलन बात करेंगे। और इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर आप भी हमें लाइव कॉल करके इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। नंबर हमारा है लाइव कॉल के लिए 0518094525। इस नंबर पर आप हमें लाइव कॉल करके इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी जो राय है वो इसका इज़हार कर सकते हैं। मैं स्टूडियोज में अकेला मौजूद नहीं हूं, मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिमाब। महर सिमाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का खैरियत से हैं? नाज़रीन, इसके अलावा हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे हमारे इंचार्ज न्यूज एंड करंट अफेयर K2 टेलीविजन जनाब कैसर खान तनोली, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद महर सिमाब से जरा हजारा डिवीजन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, चूंकि इनका ताल्लुक भी हरीपुर से है। महर सिमाब, इलेक्शन गुजर गया, नताइज भी आ गए, लेकिन हजारा डिवीजन के जो नताइज हैं वो इस मरतबा काफी कुछ तब्दील नजर आए हैं। हजारा डिवीजन की आवाम ने जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो देखा जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन हजारा डिवीजन के अंदर काफी मजबूत समझी जाती है, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल ऑपोजिट नजर आया। वजूहात क्या है आपकी नजर में? बिल्कुल सदीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जिस तरह भी आपने कहा कि मुस्लिम नून जो है खत्म होगी, मतलब बिल्कुल उसने कोई सीट नहीं ली। देखिए, इस पर 12 हमने पहले भी प्रोग्राम, सिर्फ एक सीट हासिल कर सकी, एक सीट हासिल कर सकी, तो और भी ले सकती थी, लेकिन ये कि बात हुई है कि जिस घर में इत्तेफाक ना हो तो फिर क्या होता है। तो अच्छा, हम 12 में आपको बताऊं, देखिए हजारा डिवीजन की मैं बात करूं, मुस्लिम लीग का घर समझा जाता, बिल्कुल बात आपकी ठीक थी। तो ये अगर गुज़िश्ता इलेक्शन में भी हम देखें, उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा सीटें से जो है ना काफ़ी अपसेट हुए, लेकिन इस दफ़ा वो नाम भी जो मतलब काफ़ी जो है एक्टिव रहे और अहदेदारान थे और मिनिस्ट्री में रहे और जिस तो यहाँ तक कि डिप्टी स्पीकर भी रहे, वो सब हार चुके, गवर्नर रहे, लेकिन बात जो यहाँ पर मेन जो थी हजारा डिवीजन में बात करूँ, इनमें आपस में जो थी ना धड़े इनके जो बन गए थे आपस में, इन्होंने मतलब कुछ कैप्टन सफदर साहब का अपना लड़ा बन गया, इधर मेहताबाई साहब का अपना बन गया, तो वो बस खुद में लड़ाई की वजह से जो है इनकी जो है ना ये मसले पैदा हुए। बिल्कुल। और इसके बाद ये कि देखें, इसमें आला जो इनकी क़यादत है, जो इनके रहनुमा है, जो मैं मरियम साहिबा की बात करूंगा, मियाँ साहब की, चले वो तो बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ थे, पीर साहब और शाह साहब, इन लोगों ने भी फोकस नहीं किया। मैं चाहूँगा हरीपुर के हवाले से बिलखुसूस बात करें। बाबर नवाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वहाँ से कौमी असम्बली के हल्का N18 से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह मौके के पर जो पोजीशन थी मुस्लिम लीग नून की, ओवरऑल हजारा की बात करें या हरीपुर की बात करें, तो काफी मजबूत समझी जाती थी पोजीशन। तो वो बिल्कुल इतनी बड़ी लीड में देखिए उम्मीदवार उमर अयूब साहब जीत के, बिल्कुल बात आपकी। लेकिन देखिए, अभी भी देखा जाए ना, बाकी अब्टाबाद की बनस्पत या मानसरा की बनस्पत बाबर नवाज ने 1 लाख से ऊपर 1,12,000 तक वोट ली। ये भी बहुत बड़ी वोट है। इस जैसे कि आपको पता है, एक नजरिए के हिसाब से जितनी वोट पड़ी
جو حالات تھے. لیکن بابر نواز نے اچھی فائٹ کی. لیکن بات یہاں پر بھی کچھ آپسی اختلافات تھے نہیں، یہاں پر نہیں تھے. یہاں پر دیکھیں ہری پور میں یہ چیز نہیں تھی. لیکن بات آپ والی پھر بھی بیک ریکارڈ ووٹ یہاں سے اٹھا رہے ہیں عمر صاحب، جس کی توقع بھی نہیں تھی، جو کیونکہ مقابلہ بہت ٹف دیکھا جا رہا تھا، کلوز دیکھا جا. چلیں ایک لیڈ ہوتی، بندہ کہتا ہے 10-15 ہزار، لیکن 80,000 یا ایسے لیڈ پہ جائے. تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں پچھلا جو ٹرن آؤٹ گزرا آپ کو پتہ ہے وہ بہت کم تھا. اس دفعہ جس طرح کہ میں آپ کو صدیق مین بات بتاؤں، نئے ووٹرز جو ہیں ہری پور میں ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے. ہری پور میں نے دیکھیں جس طرح ہم نے کہا ہمیشہ سے ان کا یہاں پر 30 سے نیچے ہی رہا ہے. اس دفعہ 48-50 تک رہا 2018 کی نسبت. ہاں بالکل. 2018 میں کتنا تھا ٹرن آؤٹ؟ مطلب وہاں پر اگر ہم دیکھیں قومی اسمبلی کے گزشتہ اتوار کے اندر 28-30 ہاں یہی رہا ہے. اور اس مرتبہ 48% رہا. 48 اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ ظاہری بات ہے ووٹرز زیادہ نکلے. لیکن جو نئے ووٹرز تھے نا، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہی تھے جو کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے مائچ یافتہ. جس طرح عمر صاحب آزاد تھے لیکن پی ٹی آئی کے مائچ یافتہ تھے. لیکن عمر صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ رہے اور ان کو سیکرٹری جنرل بھی بنایا گیا. ابھی وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا ہے. بالکل. تو ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے وہ خود بھی آئے، بھی حلقے میں بھی آئے، لوگوں نے بڑا والانہ استقبال کیا. لیکن دوسری بات آپ کی بابر نواز کی میں ایک بات بتاؤں، بابر نواز نے بھی اگر 2 سال وہاں پہ لگائے نا، میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے بھی کافی کام کروائے. اچھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ کام کی بیسس کی بات کریے تو ایک آواز چل گئی تھی، چلے مل گئی ووٹ. لیکن بابر نواز صاحب نے جو 2 سال لگائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس کی وجہ سے تقریباً دیکھیں خود دیکھیں 1 لاکھ سے اوپر ووٹ پڑ رہی ہے. کیوں پڑ رہی ہے؟ تو نون لیگ اگر ہری پور میں دیکھیں، پیر صابر شاہ وہ فیملی ان کا کردار کیسا رہا؟ دیکھیں وہاں پر بھی اگر میں بات جس طرح بھی آپ نے ہری پور کی بات کی نا، یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر بھی نون لیگ کے اختلافات تھوڑے بہت تھے. مطلب آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھے. اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، صوبائی کی بات کرتے ہیں، اگر قومی پہ ایک بندہ کھڑا ہے جیسا ہزارہ میں ہوا ہے، وہ صوبائی کو اپنے پارٹی کے بندے کو نہیں وہ کر رہا. اچھا، اختلافات ادھر بھی تھے. ظاہری بات ہے تھے ہی تو تب یہ حالت ہوئی ہے. اگر مل جل کے یہ کرتے تو اگر ایک پیر صابر شاہ فیملی بابر نواز دیکھیں ابھی وہ تو سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا نا، سامنے تو نہیں آ سکتا. بیک اینڈ پہ کچھ گیم بیک اینڈ پہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ اگر کمپین چلا رہے ہیں کوئی بھی، چاہے وہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار حمایت یافتہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جو صوبائی میں تھے، اگر میں اس میں تو چلو ارشد صاحب تھے، اکبر ایوب صاحب تھے، ایک ہی فیملی کے تھے، وہ سپورٹ دینی تھی. تو یہاں پر اگر میں ادھر کی بات کرتا ہوں، وہاں پر ان کو سپورٹ نہیں ملی. اگر قومی میں جو کھڑا ہے وہ صوبائی کو نہیں کر رہا ساتھ میں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ جس طرح قاضی محمد اسد صاحب کی میں بات کروں، اور کہ وہ خود یہاں پر جب الیکشن میں آزاد حیثیت سے کھڑے، وہ خود نون لیگ کے بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے، وہ جیت بھی سکتے تھے. لیکن ان کو ٹکٹ وہ خود نہیں لیا. جو اختلافات ہے، اب تو اصل بات تو نہیں بتاتے لگی میں نے نہیں لیا. نہیں، دوسری بات ہے اور میں بات بتاؤں زیادہ جو اثر پڑا ہے یہاں پر، اگر میں آپ کے 48 46 47 یہ جتنی بھی ہماری 3 صوبائی حلقہ بندیوں میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے صوبائی میں. اس وجہ سے ظاہری بات ہے اس میں ووٹ بینک، اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ عمر ایوب صاحب کو. دیکھیں یہاں اگر میں عمر ایوب صاحب تو چلو اوورال ایک ہی حلقہ تھا، اس کی میں صوبائی جو نئی حلقہ بندیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کن کو؟ دیکھیں اگر یہاں پر حلقہ بندیاں نہ ہوتی تو وہاں پر یہ اگر نئی نہ ہوتی تو وہاں سے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا تھا. اچھا. پی کے 48 سے. تو حلقہ بندی کی وجہ سے کافی نقصان صوبائی لیول پہ ہوئے ہیں، نون لیگ کو ہوئے ہیں. بالکل. اچھا. اور پی ٹی آئی کی ظاہری بات ہے کہ وہ تو میں نے کہا جس طرح کی جو ماحول تھا تو وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا جیت جاتا. اچھا بالکل. ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آپ بھی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیں جو ہے وہ لائیو کال کر کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05180945525. یہ ہمارا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنے جو سوالات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے سوالات کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ چونکہ آج ہمارے ساتھ بیورو چیف ہری پور مہر صباب موجود ہے، تو مہر صباب ہری پور کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا آپسی اختلافات. اسی طرح ضلع ایبٹ آباد کی بات کریں، وہاں پر بھی جو مین دھچکا ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہزارہ ڈویژن کا مرکز سمجھا جانے والا ہے ایبٹ آباد کا ضلع ایبٹ آباد جو ہے، تو وہاں پر ہم سردار مہتاب عباسی کی بات کریں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پارٹی سے وہ سائیڈ ہو گئے. تو دونوں جو سیٹیں تھیں مرتضیٰ جاوید عباسی کی وہ بھی ہار گئے، محبت عوان صاحب کا وہ بھی ہار گئے. تو یہاں پہ بھی یہاں پر تو شروعات ہی یہیں سے ہوئی ہے. ابھی سے نہیں، یہ تو بہت پہلے سے تھی کہ مہتاب عباسی صاحب جو ہے نا خود وہاں پر نہیں آ سکے، تو اس وجہ سے ہوا. لیکن
मेयर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर से। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हरीपुर मेयर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर हमारे इंचार्ज एंड न्यूज एंड करंट अफेयर जनाब कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसर तनोली, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे हज़ारा डिवीजन के, लेकिन चूंकि आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और गुज़श्ता ट्रांसमिशन के अंदर भी आपने जिक्र किया था कमिश्नर जो हैं रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब का, आज उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया अपने बयान से। अच्छा सदीक, ये बहुत ख़ास बयान है, और जो उन्होंने तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी कमेटी थी, तहकीकाती कमेटी, उसमें जमा करवाया है। और कमिश्नर रावलपिंडी सिर्फ पिंडी शहर के कमिश्नर नहीं थे, वो पिंडी डिवीजन के कमिश्नर थे, और उन्होंने 13 कौमी असम्बली की नशस्तों के हवाले से बात की थी कि 13 की 13 जो सीटें थी वो हमने हरवाई हैं और किसी ख़ास जमात को या ख़ास शख्सियात को जितवाई हैं। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात थे, और इन इल्ज़ामात को जब ये सामने लेकर आए थे तो हम खुद भी हैरान परेशान थे कि एक इतने ज़िम्मेदार सीट पे बैठा हुआ शख्स, एक आला ओहदे पर फाइज शख्स, और जिसकी कैरियर जो है 32-33 साल सरकारी सर्विस के हो गए हैं, वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उस वक्त भी बहुत सारे सवालात थे कि इतने दिन उनको क्यों इंतज़ार करना पड़ा, जब उनको ये अहकामात मिले उन्होंने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया, काम करवाने के बाद अब उनका ज़मीर कैसे जा गया, बहुत सारे सवालात थे। तो हमें इस बात का बहुत बखूबी इल्म था। बहुत सारे जो लोग हमारे, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सोशल मीडिया, हमारे जो डिजिटल मीडिया है, या जो हमारे कुछ जज्बाती लोग हैं, फ़ौरन से चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू वो जो है वो स्प्रेड कर देते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें फैल जाती हैं। तो हमें तहकीकात और चीज़ों का जो दो रुख होते हैं ना, उनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक साइड हमने देख ली, अब दूसरी क्या, उसको भी ज़रा हम लोग देख लें। तो उस दिन से ही तहकीकात का आगाज़ हो गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहरास्त इल्ज़ामात आ गए, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के खिलाफ इल्ज़ामात आ गए। कौन ये सब कुछ करता है, उन्होंने नाम लिए बगैर कह दिया कि आपको पता है। तो ये बहुत संगीन इल्ज़ामात थे। हमें पता था कि जब तहकीकात होंगी तो चीज़ें वाज़ेह खुल के सामने आ जाएंगी। आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर मैं प्रेशर में था। प्रेशर से मुराद ये थी कि मैं रिटायर होने वाला था और मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। एक सियासी जमात के किसी शख्सियत के हवाले कहने पर ये मैंने सब कुछ मैं बैक किया और मैंने सारे इल्ज़ामात जो है लगा दिए। ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैंने सब झूठ बोला है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सारा झूठ बोला है। तो मामला ये है कि मैं ये बात रिकॉर्ड पर है, पहले कह चुका कि अगर उन्होंने ऐसा किया था तब भी वो मुजरिम थे, और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया था और उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए थे तब भी वो मुजरिम है। और उन्होंने बड़ा ऐलान किया जी कि मुझे फलाने चौक पे लटका दिया जाए, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। उन्होंने बड़ी अहम बात की, खास जमात का उन्होंने जिक्र किया। आज मैं इस बात को सच नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि जो पहले उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे बगैर सबूत के लगाए थे, आज भी जो उनका तहरीरी बयान है, जब तक उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं आएगा, कोई सबूत नहीं पेश करेगा उस जमात के खिलाफ या उस जमात के उस रुकन के खिलाफ जो इस वक्त जो गायब है मंजर आम से, तब तक ये बात उनके इल्जाम ही होगी। लेकिन जो बात उन्होंने अपने लिए कही वो दुरुस्त इसलिए मान ली जाती है कि वो अपने लिए ये बात कर रहे हैं। अच्छा। तो अब मजीद तहकीकात होंगी, इंटरनल जो महकमाना इंक्वायरी है वो भी हो रही है। उनको आगे उनके लिए आसानियां नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि कितनी जिम्मेदारी रियासती इदारों के खिलाफ आप इल्जाम लगा दो, रियासत के खिलाफ आप इल्जाम लगा दो, आप खुद सरकारी अफसर हो, बड़े नाजुक वक्त के अंदर। और ये हमें उस वक्त नजर आ रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई झोल जरूर है। तो अब मामला क्योंकि साफ होता जा रहा है और आगे मजीद ये पिक्चर क्लियर होगी कि इनको कहाँ से इंस्ट्रक्शंस थी, क्योंकि इनके मोबाइल फोन्स का फॉरेंसिक किया जा रहा है, उनके मोबाइल फोन जो है कब्जे में है, किस किस से ये राब्ते में थे, किस किस वक्त ये राब्ते में थे, कितना डाटा उनके अंदर मौजूद है, कितनी देर की कॉल्स मौजूद हैं, ये सारी चीजें तहकीकात इसके ऊपर हो रही हैं। तो उनके बचने के इम्कानात इसलिए बहुत कम है कि वो इसके अंदर खुद अपनी सारी चीजें जो हैं वो मान चुके हैं। सजा कितनी होगी, कैसे होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस मुल्क के साथ ऐसे मजाक करने वालों की माफी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों नहीं है। कोई अगर गलत काम करेगा तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। खित्ता पठवार के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से बात कर लें, चूंकि अभी बड़ी अहम अपडेट सामने आई है। चूंकि पहले नोटिफिकेशंस को लदम करार दे दिए गए थे, लेकिन आज हमने देखा कि दोबारा से उन नोटिफिकेशंस को बहाल कर दिया गया है। अच्छा, ये फिर एक और ऐसा मामला है कि हम फॉर्म 45 का बार बार तस्करा सुनते आ रहे हैं और जिक्र होता जा रहा है। जो नहीं भी जानते कि फॉर्म 45 क्या है, उनको भी पता है कि फॉर्म 45 है क्या है। अब मामला ये है कि फॉर्म 45 जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो आपके वहां पर नॉमिनेटेड जो हर जो कैंडिडेट है उसके जो एजेंट्स बैठे हैं वो उनके सामने गिनती होती है।
ان کے سامنے سارا ریکارڈ مرتب ہوتا ہے, وہ سارے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں, سارے پھر اس کے اوپر جو ہے متفق ہوتے ہیں کہ یہی اس کا ایکچوئل رزلٹ ہے, تو تب وہ فارم باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھانی بڑی ضروری ہے کہ جو فارم 45 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے موجود ہیں, جی وہ فارم 45 آپ نے کورٹ میں پیش کرنے ہیں, پریزنٹ کرنے ہیں, اور وہ جس پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 ہوگا اس فارم 45 میں کے جو پولنگ اسٹیشن کے اندر جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان سب کے سائن ہونے چاہیے, اس کا جینوئن ہونا ضروری ہے. وہ فارم 45 کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تو نہیں بنایا گیا, وہ فارم 45 کے دو نمبر تو نہیں ہے, غلط تو نہیں ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو مجھے اس وقت بھی یہ بات ہم نے کی, بار بار کی, کہ فارم 45 اصلی ہے کہ نہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. کہ آپ اگر کہہ دیں کہ میرے پاس فارم 45 ہے, فارم 45 جعلی بھی ہو سکتا ہے, فارم 45 کتنا مستند ہے یہ کورٹ میں پیش کریں گے تب ثابت ہوگا, الیکشن کمیشن اس کی تصدیق کرے گا تب ثابت ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو فارم 45, فارم 47 اور فارم 49 ہے اس کے مطابق انہوں نے نتائج کا اعلان کیا ہے. لیکن کیسے تو انہوں نے آپ نہیں سمجھتے, دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک جانب جہاں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جس طرح نوٹیفیکیشن کامیابی کا ان کا جاری کیا گیا اور پھر اس کو ہی رکوا دینا اور پھر دوبارہ سے عدالت کی جانب سے یہ کہہ دینا. نہیں, یہ میں یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف فورمز سیٹ کیے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو کوئی شک اور شبہ ہو تو آپ اس فورم پر جائیں گے, وہاں سے آپ کو اگر انصاف نہ ملے پھر آپ دوسرے فورم پر جائیں گے, وہاں سے نہ ملے پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک معاملات ہیں. لیکن آپ نے چیزیں ثابت تو کرنی ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. آپ کے پاس جو کاغذ اٹھائے ہیں وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, کیونکہ ایک سرکاری ادارہ اور سرکاری ادارے کا گریڈ 20, 21, 22 کا افسر اگر ایک کاغذ جاری کرے تو وہ کاغذ اصلی ہوگا کہ جو ایک عام آدمی کے ہاتھ میں کاغذ اٹھایا ہوگا کہ وہ اصلی ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ کاغذ آپ نے ثابت کرنے ہیں, بے شک آپ کو لگتا ہے کسی جگہ پر کوئی بدنیتی ہو سکتی ہے, ان کی بددیانتی وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ٹھیک تو ثابت کرنا ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا نہیں, گھر میں بیٹھ کے نہیں بنایا, یہ کوئی غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ وہی ہے جو RO آفس سے ہمیں ملا ہے. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. ابھی تک ثبوت کسی جگہ پہ, ہائی کورٹ کے اندر میں نے شعیب شاہین صاحب کو سنا ڈیورنگ سماعت کورٹ میں, معزز جج صاحبان نے فرمایا کہ جی آپ کے پاس فارم 45 ہے. انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس ہے, میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ان کو سے چرا نہ لے. تو ٹھیک ہے, آپ کو اگر اتنا خطرہ ہے تو آپ نے کسی فورم پر تو دکھانے ہیں. تو یہاں پر ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت جلدی ہوتا ہے, ہمارے یہاں فیک نیوز بہت جلدی پھیلتی ہے. اس کے تدارک کے لیے بھی میں لاسٹ پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. کوئی غلط کام کرے گا, کوئی غلط نیوز شیئر کرے گا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور آج ایک گرفتاری کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ. اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. اس لیے جو فیک نیوز اور صرف خبر آئی اور اس کو آگے پھیلا دیا اور شیئر کر دیا, اس طرح کا کام کرتے ہیں, وہ محتاط رہیں, وہ بچ نہیں سکتے. ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر اس پہ ڈسکشن کی اور کافی تفصیلی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی. اچھا فیصلہ ہے نا, فیصلہ بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم افراتفری اور چیزوں کو خراب, انتشار پھیل رہا ہے, ہم چیزوں کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر تو ہم نے سدھار لے کے آنا ہے, ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زبان بندی کر دیں. زبان تب کھلے زبان کے اوپر سچائی ہو, زبان اگر کچھ بیان کر رہی ہے تو وہ سچ بیان کر رہی ہو, وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا نہ کر رہی ہو, وہ صرف غلط بیانی نہ کر رہی ہو. آپ کے پاس ثبوت ہوں, آپ کے پاس چیزیں ہوں, آپ دکھائیں جی میں لے کے پھر رہا ہوں, میرے پاس ہیں. تو میں یہ میرا یقین ہے آپ کسی فورم پر بھی جائیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے, اگر آپ کے پاس دلائل موجود ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, تو آپ کو شکست نہیں ہو سکتی. سر یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہی ہے, نہ ہم لوگ شکست تسلیم کرتے ہیں, نہ ہمیں جب ایویڈنس کا کہا جاتا ہے کہ ایویڈنس پیش کریں, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی ہم یہ جو آپ نے فیک نیوز کی بات کی نا, تو بڑے دھڑلے کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ ہم لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا, اس سے پہلے کسی کو روکا نہیں گیا, کسی کو چیک نہیں لگایا گیا. بھائی یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یار یہ کام ایسا ہوا ہے؟ نہیں, میرے پاس آیا, میں نے آگے بھیج دیا. ایسا آگے بھیجنا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان معاملہ, یہ اتنا آپ آسانی سے یہ سارا کام کر دیتے ہیں؟ ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں, دیکھیں فارم 47 کی جو بات کر رہے ہیں آپ, یہاں پر 45 کی بات چلے, وہ ٹوٹل کر رہے ہیں سارا. NA-15 کا جو رزلٹ نکلا تھا, نون لیگ نے اپنی سائٹ پہ اپنا فارم لگایا ہوا تھا, اور ادھر جو ہے مستاسب صاحب, میں اس پہ آتا ہوں. ناظرین بالکل ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ بھی ہمیں لائیو کال کر کے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا لائیو کال نمبر ہے 05180945525. آپ ہمیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح آپ نے ہزارہ ڈویژن کا ذکر کیا, ہم نے مانسہرہ کے اندر دیکھا,
ہم نے اسی طرح ایبٹ آباد کے اندر بھی دیکھا, ہری پور کے اندر بھی دیکھا. جو کیسر تنولی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. فارم 45 ایک جانب, جس طرح کیسر تنولی نے ذکر کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایک پارٹی کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے, دوسرے کے پاس بھی وہی 45 ہے. ایک نے اپنا وہ جو لیڈ ہے وہ زیادہ کی ہوئی ہے, دوسرے فارم 45 میں ہمیں وہ نظر آتی ہے. تو اس طرح یہ معاملے ہمیں بہت دیکھنے کو ملے ہزارہ ڈویژن کے اندر. تو ہری پور کے اندر آپ نے تفصیلی بات کی, منسرا کے اندر آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ N15 کا نتیجہ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا, اس کا کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, انتظار ہے لوگوں کو, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جہاں تک فارم 45 کی بات ہے, اگر یہاں پر اگر صوبائی لیول کی میں بات کروں, جتنے بھی حلقے تھے ہری پور کی میں بات کرتا ہوں, فارم 45 کے مطابق وہاں پر یہ اعتراضات نہیں اٹھے جو دیکھا جائے. جہاں پر بات آپ والی ہے جو ہارتا ہے پھر وہی شور ڈالتا ہے. اگر یہاں بھی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے رزلٹ تو پھر وہ مرضی کے مطابق ہے. اچھا, آپ نے جو اس منسرا میں ہوا, اس میں دیکھیں الیکشن کے جب جس اناؤنس ہوا رزلٹ, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ احتجاج ہوئے, کافی لاٹھی چارج, اور پارٹی مطلب وہ آئے تھے. لیکن وہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پر فارم 45 جو ہمارے جو ہے وہ جب وہاں پہ اس کو پھاڑا گیا, اس کو ضائع کیا گیا. گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, اور میں چاہوں گا بریک سے, ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد میں آؤں گا, اور کیسر تنولی سے جو آپسی اختلافات ہری پور کے حوالے سے آپ نے بتائے, تو میں چاہوں گا ان سے بات کروں. ناظرین, ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج خطہ پوٹھوار اور ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج نیوز اینڈ کرنٹ افیئر K2 ٹیلی ویژن جناب کیسر خان تنولی, اور ہمارے بیورو چیف ہری پور ماہر سیماب. کیسر تنولی, بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ہزارہ کے حوالے سے. آج ماہر سیماب نے ذکر کیا حلقہ N18 اور ہری پور کے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے. یہاں پر بھی اختلافات پیر صابر شاہ فیملی اور جو بابر نواز کے درمیان, نون لیگ کے امیدواروں کے درمیان اتفاق نہیں تھا. دیکھیں اتفاق تھا یا نہیں تھا, لیکن پیر صابر شاہ کی فیملی, پیر حامد شاہ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 48 سے. تو ظاہری بات ہے جماعت نے ٹکٹ دیا, لیکن قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے انہوں نے بابر نواز کو سپورٹ کیا ہی نہیں کیا, یہ بہت سارے سوالات ہیں. اس کے علاوہ قاضی محمد اسد صاحب جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے اور صوبائی وزیر بھی رہے, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا, لیکن پچھلے کافی عرصے سے وہ جماعت سے آؤٹ تھے. ان کی کوئی ایکٹیولی ان کی پارٹیسپیشن نہیں تھی جماعت کے اندر. اس کی وجوہات جو ہمارے سامنے ہو تو ان کی بیماری تھی, وہ بہت بیمار رہے کافی عرصہ, ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا, لیکن اب وہ بہت بہتر تھے, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, انہوں نے بھی اچھا خاصا ووٹ اٹھایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں پر مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن میں ہاری ہے, وہاں پر پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں انہوں نے بہت ڈیمیج کیا اس کو. جس طرح ہری پور کے اندر ہی ہم نے ایک دو نام لیے آپ کو, بابر نواز کے ساتھ نہ قاضی اسد صاحب تھے, نہ قومی اسمبلی کے لیے پیر صابر شاہ صاحب کی. قاضی اسد صاحب ان کے ساتھ تھے, ادھر سے تھوڑا سا پی کے 46 میں وہ ساتھ تھے جو صوبائی, لیکن آزاد, لیکن اپنی پارٹی والی ہری پور کا جس طرح آپ نے کہا صاحب کے پاس ان کا ٹکٹ نہیں تھا, اپنی پارٹی کا جو ان کا صوبائی کینڈیڈیٹ تھا وہ مطلب کوارڈینیشن نظر نہیں. بالکل آپ کی بات, ایبٹ آباد میں بھی اسی طرح تھا, منسرا میں بھی اسی طرح تھا. تو یہ شکست کی وجوہات بنی. بالکل, یہ مین وجہ. لیکن دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی, اور یا جو ہم لوگ جو گراؤنڈ کے اوپر جو دیکھ رہے تھے الیکشن سے پہلے, کہ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ ہری پور اور ایبٹ آباد اور منسیرا سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گی قومی اسمبلی کی, اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں. لیکن ایسا نہ ہوا, یہ بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور جو پٹھوار ڈویژن کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کلین سویپ کر گئے. اس ڈویژن کے اندر ہمیں ایسی توقع کم تھی کہ یہاں پر مقابلہ نظر آئے گا, یہاں پر 2 4 5 سیٹیں نکال سکیں گے, لیکن یہاں پہ ساری سیٹیں وہ نکال گئے. جہاں پر ہمیں توقع تھی ہزارہ ڈویژن کے اندر, وہاں پر وہ شکست ہوگی. بالکل, دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بات کی نا قومی اسمبلی, بالکل میں مانتا ہوں ان کی تیاری بالکل پہلے سے, ٹکٹ بھی کنفرم تھے اور کینڈیڈیٹ بھی مطلب یہ نہیں فائنل تھے, اور ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو اس میں مطلب ہم 19-20 کا فرق دیکھ رہے تھے کہ بھی ہو جائے. لیکن چلے صوبائی میں جو ہار ہوئی, جو مین اس کی جو میک جس طرح اختلافات و دنیا تھے ہی تھے, مین چیز وہ ٹکٹ کا فیصلہ آخر تک نہیں ہو سکا, اور ان کو ٹکٹ نہیں ملے جن کو دینے مطلب جیسے پہلے پرانے ان کے تھے. ایک نلوٹھا صاحب کے علاوہ میں اگر بات کروں صوبائی میں, تو صوبائی میں ان کی جو اصل جو وجہ بنی, ان سے فائنل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی ٹکٹ کس کو دینے نہیں دینے. پھر وہ ہر بندہ وہ پھر آزاد حیثیت سے بھی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آزاد حیثیت سے نلوٹھا صاحب 18 میں جیتے تھے. بالکل. 23-24 میں وہ کیسے ہار گئے؟ کیونکہ ابھی بھی بالکل جیسے کیسر صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک بات ہے ان کی, کہ یقین کریں یہ ایسے کینڈیڈیٹ تھے کچھ جگہ پہ کہ ان کا کنفرم تھا مطلب جیتنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اوورال جو بات کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ابھی نلوٹھا صاحب کی نے بات کی, یہ تو ہو ہی نہیں سر. اس میں جو میں اگر آپ کو مین بات بتاؤں صدیق, ان کی ہارنے کی وجہ حلقہ بندیاں.
ان کا وہ علاقہ ان سے ووٹ بینک جو تھا وہ چلا گیا تھا. اصل ریجن ان کے لیے جو بنا نا یہاں پر جو کیونکہ یہ اپنے حلقے سے کبھی نہیں ہارتے تھے, اگر صحیح وہی ہوتا جو حلقہ بندی ہوئی جو ووٹ ڈائیورٹ ہوئے سر, تو اس وجہ سے یہ چیزیں مسئلے بنے. کافی جگہ پر اپسٹ جو ہے وہ, اگر میں گور نواز صاحب کی بات کروں, گور نواز صاحب کا ایسی حلقہ بندی جب نہیں ہوئی تھی اسے 2018 سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, وہاں پر الیکشن وہ ہار ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اب جس طرح کی حلقہ بندیاں ہوئی ان کے ساتھ غازی کا ایریا کافی زیادہ لگا, احمد خان سائڈ لگی, تو وہ ظاہری بات ہے وہ ووٹ بینک کسی اور کا تھا, تو وہ حلقہ کے ساتھ لگا, ان کو پھر دوبارہ سے وہاں پر کمپین کرنی پڑی, تو اس میں ان کو نقصان ہوا. کچھ کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہیں جو حلقہ بندیوں کی وجہ سے ان کے کافی آدھے سپورٹر ان کے دوسرے حلقے میں چلے گئے. یہ ریجن بھی بنا. بالکل بالکل ناظرین, ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05180945525, یہ ہمارا نمبر ہے. آپ ہمیں لائیو کال کر کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. کیسے تنوری, مہر سماب جس طرح بات کر رہے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے, ایک تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں, دوسرا قائد نون لیگ جو ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے ہزارہ ڈویژن ضلع منصورہ سے خود الیکشن لڑا. تیسرا ہم لوگ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ بڑی ان کی کافی زیادہ مضبوط پوزیشن تھی, تو اس مرتبہ کی شکست کو دیکھتے ہوئے چونکہ ایک سیٹ حاصل کر سکی ہے قومی اسمبلی کی نون لیگ, تو سمجھتے ہیں کہ نون لیگ دوبارہ سے کچھ پوزیشن. قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے حلقہ 15 ضلع منصورہ اور ہزارہ ڈویژن کا چناؤ کیا کہ وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ یہ کریں گے, مطلب یہ ان کو بڑا ایک اپسٹ حویلیے سے جیت جاتے. اچھا کیسے تنوری, ایک چیز آپ اس سچویشن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے, کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس معاملے میں. وہ کیونکہ جیسے ہمارے لیے بہت بڑی خبر تھی, یا تمام جو لوگ اس حلقے کے تھے یا اس حلقے کے ووٹر کو یا اس حلقے کے کاموں کو یا اس حلقے کی سیاسی شخصیات کو جانتے تھے, ان کے لیے شاید شکست ہضم نہیں ہو رہی. اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا حلقہ ہے, اور انہوں نے اپنے سسر کو کہا کہ آپ نے یہیں سے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے, آپ ان کو وہ لے کے آئے تحفے میں دیں گے. مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ کنفرم سیٹ تھی, اس میں بہت کم ایسے امکانات تھے. اور دوسرا جو ان کے مقابلے میں شہزادہ محمد گستاصب صاحب بالکل جو کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد اس سے الیکشن لڑ رہے تھے, ان کا قومی اسمبلی کا اس سے پہلے کوئی الیکشن تھا نہیں. وہ صوبے کے اندر الیکشن لڑتے رہے اور صوبائی اسمبلی میں ممبر منتخب ہوتے رہے, جبکہ حالانکہ ان کی خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکلی وہ 100 سالہ تاریخ رکھتے ہیں, 100 سالہ تاریخ. اور دوسرا اس مرتبہ پکھل والے ایریا NA-15 سے رکھا, حالانکہ ان کا تعلق تحصیل بفا والی سائڈ سے, تو ان کی پولیٹیکل ان کی سرپرائزنگ تھا بہت زیادہ موجود ہے. لیکن وہ صوبے کے اندر کھیلتے رہے, صوبائی وزیر بھی رہے, لیکن قومی اسمبلی میں ان حالات کے اندر میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنا یہ بہت بڑا اور پھر شکست دے دینا بہت بڑا فیصلہ تھا. یہاں پر میں اگر بتاؤں صدیق کہ یقین کریں کہ جتنی ڈور ٹو ڈور کمپین گستاصب صاحب خود میں ایسے علاقے میں جب گئے تھے ہم, ان علاقوں کا ہم نے دیکھا, یہاں پر ووٹرز کو قائل بھی کرنا تھا. ان کی ظاہری بات ہے دھڑا جنبا تھا ادھر, سارے وہ رہتے بھی خود بھی, آپ کو پتہ ہے کہ ڈاڈر سائڈ پہ ان کا رہائش ہے, زیادہ ووٹ بینک جو اس سائڈ سے بیک تناول کی سائڈ لوں, تو گستاصب صاحب پہنچے بھی, انہوں نے ووٹرز کے پاس گئی بھی. میں گستاصب صاحب کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں, ان کا جو معاملات ہیں, شہزادہ محمد گستاصب یا ان کی جو فیملی ہے, ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا کہ سیاست کے اندر جب لوگ آئے تو سیاست کو انہوں نے کاروبار کی طرح لیا اور اپنے آپ کو مالی طور پہ بڑا مستحکم کیا اور اپنی بڑی پراپرٹیز اور اپنا بڑے نام بنائے اور بڑے انہوں نے اپنے بینک بیلنس بنائے. شہزادہ محمد گستاصب صاحب کا وہ خاندانی طور پہ بڑے مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ان کی بڑی زمینیں تھی پکھل میں, ان کی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا بہت زمیندار لوگ تھے, ان کے پاس بڑی کروڑوں اربوں روپے کی زمینیں تھی, جائیدادیں تھیں. تو وہ واحد ایسا سیاسی خاندان ہے جس نے اپنی زمینیں بیچ کے جو ہے وہ سیاست پہ لگایا ہے اور سیاست کے اوپر وہ سیاست کرتے رہے. آپ نے یہ جو خاندانوں کی بات کی, اسی طرح بابر سلیم سواتی فیملی ہے, انہوں نے بھی سیم یہی سچویشن, مطلب کہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے وہ سیاست کرتے رہے اور اب بھی ان کی مالی پوزیشن کوئی ایسی نہیں ہے وہ کہ اتنے بڑے شخص کے خلاف وہ الیکشن ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائیں جو ایک جماعت کا سربراہ ہو اور پرائم منسٹر 3 دفعہ رہ چکا ہو. تو اللہ نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مدد کی. اور ابھی کیپٹن صفدر صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنا کوئی بہتر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں کریں, نہیں تو ان کا کہتے ہیں کہ ہزارہ سے آگے راستہ بند ہو گیا, وہ کیسے جائیں گے. اچھا ہم لوگ بہت بڑے بڑے کر چکے. اچھا کیسے تو نہیں, ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بات کی ہے کہ جو پلان تھا کیپٹن صفدر صاحب کا کہ چونکہ نواز شریف صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے, لاہور سے وہ جیت گئے, انہوں نے کہا یہاں سے بھی جیتیں گے اور ایک تو ان کو تحفہ دیا جائے گا, دوسرا یہ کہ دوبارہ سے جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو خود وہ الیکشن لڑیں گے. اس مطلب چونکہ ان کے لیے بھی راہیں ہموار ہو گئی ہیں دوبارہ.
لیکن اب تو سارے پلان وہ کہتے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں، اب تو معاملہ ختم ہو گیا. سر یہاں پر گستاخ صاحب کی میں بیٹے کی صدیق بات کروں نا عبداللہ کی، جو یہاں پر مختلف یہاں پر جتنی بھی اقوامز ہیں، مطلب پٹھان قبیلے جی رہتے ہیں نا اس ایریاز کی، اس حلقے کی میں بات کرتا ہوں NAP 15 کی، تو انہوں نے اس کو مطلب اپنا ایک سربراہ بنایا ہوا ہے، اس کو پگڑی پہنائی ہوئی ہے. تو ان کو جو بیٹا جو جتنا ایکٹیو ہے نا اس نے زیادہ کمپین، والد صاحب سے زیادہ، ان کی عمر تو اب آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو ان کا بیٹا جو ہے ہاں ایکٹیو رہے. دیکھیں مین چیز ہے کہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی ہر جگہ پہنچنا، ان کے بیٹے نے بھی زیادہ رول. جس طرح آپ کیپٹن صفدر صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے صرف تقریر کے حوالے سے ان کو لوگوں کا جی ووٹ ہمیں دینی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم ہاریں گے، کہ چلے بھی ہم وہی نعرہ لگائیں گے، ادھر آئیں گے، ادھر رپورٹ بنے گی، ادھر یہ بہت بڑے بڑے خواب دکھائے، لیکن وہ چیزیں کام نہ آئی. لیکن یہاں پر اگر گستاخ صاحب کی بیٹے کی میں بات کروں، انہوں نے سب برادریوں کو اکٹھا کر کے ایک اپنا ووٹ بینک مستحکم کیا، اور مزید اب ان کی اتنی سٹرانگ پوزیشن ہو گئی ہے. جس طرح ہم الیکشن کے بعد وہاں گئے، میں نے پروگرامز کیا، میں نے دیکھا، لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا بھئی اتنی مطلب یہ تو پہلے صوبائی پہ تھے، ایک دم سے NA پہ آ کے گستاخ صاحب کا یہاں پر اتنی مطلب چلے صوبائی پہ تو وہ جیتتے رہے، 4 دفعہ وہ رہے یہاں پر الیکٹ ہو کے گئے، یہاں تک کہ پارلیمانی ادھر بھی رہے، صوبائی اسمبلی میں منسٹر بھی رہے. لیکن اسمبلی نیشنل اسمبلی میں ایک دم سے آنا اور اتنا بڑا ووٹ بینک جو لینا بڑا مشکل تھا. تو یہاں پر گستاخ صاحب کے بیٹے کی میں بات کروں عبداللہ کی، ان کی کافی زیادہ اس میں اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، میں اس شخصیت سے میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ انٹرویو کریں. معذرت کے ساتھ ابھی ذرا بریک کا وقت ہو جاتا ہے، واپس آ کے ذرا اس پر تفصیلی بات کریں. ناظرین ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انچارج نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کیسر خان تنولی اور بیورو چیف ہری پور مہر سباب. کیسر تنولی، بریک سے پہلے ہم لوگ ہزارہ ڈویژن کے ضلع منسرک کی بات کر رہے تھے. میں ایک شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ان سے بات کر سکیں اور وہ اپنا موقف ضرور پیش کریں، کیونکہ K2 ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کی ایک مؤثر آواز ہے، اور K2 ٹیلی ویژن جو ہے مسلسل اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کو باخبر رکھتا رہا ہے، اور ابھی بھی ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سردار مہتاب عباسی صاحب، جی بالکل، انہوں نے بہت ڈیمیج کیا مسلم لیگ نون کو ہزارہ ڈویژن کے اندر، اور انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ پہلے سے اختلافات چل رہے تھے اور بعد میں یہ چیز طے ہوئی، اور ان کی امیدیں شاید یہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے پاس آئیں گے، ان کو منا لیں گے اور بات چیت آگے بڑھ جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ پارٹی کے اندر ان کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے پوچھا جائے کہ شکست ہونے کے بعد اور پارٹی کو بھی شکست ہونے کے بعد، مہتاب عباسی کو بھی شکست ہونے کے بعد وہ کدھر ہیں، وہ آئیں ذرا بتائیں تو صحیح کہ اب پارٹی کے اختلافات فیوچر میں دور ہو سکتے ہیں پارٹی کے ساتھ یا پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، یا اب آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ مزید سیاست کو جاری رکھنا چاہیں گے. ایسے کچھ لوگ جن کا ذکر میں لازمی کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہوں گا، جس نے اپنی جماعت کو چھوڑا اس کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو گیا، جس میں ہمارے پاس بہت بڑی مثال جن کی تقریباً کہتے ہیں نا 3 دہائیوں سے زیادہ کی خدمات تھی جماعتوں کے لیے. چودھری نثار علی خان صاحب آپ کے سامنے ہیں، سردار مہتاب احمد عباسی صاحب آپ کے سامنے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے الیکشن میں نہیں آئے، نہیں تو ان کا رزلٹ بھی کچھ اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتا. تو جو باقی جماعتوں کے لوگ ہیں جنہوں نے جماعتوں کو چھوڑا، اپنے لیڈران کو چھوڑا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے پاس ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی مثال سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سینیٹر بنایا، بڑی اچھی پوزیشن پہ اپنے ساتھ رکھا، پارٹی کے اندر ان کی بڑی نمایاں حیثیت تھی، لیکن جب پارٹی سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، پارٹی سے ان کی رائے جدا ہوئی، الیکشن کنٹیسٹ کیا اسلام آباد کے 2 حلقوں سے، نتائج آپ کے سامنے. تو ذاتی حیثیت میں آپ کو بڑا ہونے کے لیے آپ کو کم از کم 30-35 سال مزید چاہیے، جو شاید باقی سینئر سیاستدانوں کے پاس اب نہیں ہے اتنا وقت. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر کیونکہ اچھا فیس ہے، پڑھا لکھا فیس ہے، بڑا سمجھدار انسان ہے، ایک ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو آپ کو کچھ میچور فیصلے کرنے ہوں گے، بہتر فیصلے کرنے ہوں گے. آزاد حیثیت میں یا یہاں پر بے شک آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ جماعت اسلامی جو ہے بڑے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر بڑی فلاح کے کام کرتی ہے، بہت بہترین ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام موجود ہے. طلعت صاحب کو دیکھیں کتنے بڑے کر کے وہ ان کے پاس ایک ذاتی ہے، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے لیول کے اوپر سارے کام کرتے ہیں، لیکن ووٹ ان کو نہیں پڑتا، لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں. اس سے آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چیک کر لیں کہ لوگ آپ کی شخصیت کو پسند اور ناپسند کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کے کاموں کو کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا کیا یا آپ کریں گے کیا.
अच्छा, मैं चाहता हूँ कैसर तनोली, जिस तरह हमने बहुत ज्यादा जमीयत उलमा discussion कर ली। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखें तला साहब भी रहे, बिल्कुल जैसे बात करें वो काम तो नहीं बड़े कराई, जैसे तला साहब खुद खड़े उनको वही चीज़ के ये चीज़ें लोग नहीं देख रहे, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन हुई जिस तरह कैसर। अच्छा, एक बड़ा अहम मामला है कैसर तनोली आज जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, कोहिस्तान के हवाले से कत्ल व गारत का जो सिलसिला है, आज भी हमने देखा कि एक लड़का और लड़की बहुत कत्ल। अफसोसनाक अमल इस हवाले से हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है इस मामले पर नौ मुंतखब MPA कोलई पालस से सरदार मोहम्मद रियाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रियाज साहब, कैसे मिजाज आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख अच्छा रियाज साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, इस मरतबा आप इलेक्शन जीते। और दूसरा, मैं आपके हल्के के हवाले से बात करूंगा, लेकिन आज एक बड़ा अहम मामला है, मैं चाहता हूं उस पर आप डिस्कस करें थोड़ा सा। कोलई पालिस में आज हमने देखा कि गैरत के नाम पर एक और लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया है। बदकिस्मती के साथ ये मामला जो है काफी अरसे से चले आ रहे हैं, तो इस मामले को किस तरह देख रहे हैं सर आप? लेकिन जी हम तो इस वक्त पेशावर में हैं, जी, जी। 2-3 दिनों से इधर ही है, और ये मुझे भी सरसरी कोई मालूमात हुई है, मगर हमें ये नहीं मालूम है कि किस बात पे कत्ल हुए हैं और किसने किए हैं। तो एक तो उधर सिग्नल के प्रॉब्लम थे और रास्ता नहीं हो सका। अच्छा जी जी। अच्छा, हल्के के हवाले से बताएं, चूंकि हमारी इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि DPO कोलई पालिस से हम लोग बात कर रहे हैं कि, लेकिन वो बारहा एक मामले का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे नहीं, पास इसमें बहुत वाजिया है रियाज साहब, मैं कैसर तनोली आपसे मुखातिब हूँ, मामला यहाँ पर बहुत वाजिया है, चाहे वो कोहिस्तान का मामला हो, चाहे कोलई पालिस के मामलात हो, इस तरह के कत्ल के और जो गैरत के नाम पे कत्ल के बहुत सारे हमारे पास वाकयात हैं और मुसलसल सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए या इस तरह की इसमें इसको रोकने के लिए कोई प्लान, कोई ऐसी चीज, क्योंकि आप लोग तो अब बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं ना, आप असेंबली में भी आ गए माशाल्लाह। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो हमारे टोटल 4 से 5 दिन हुए हैं हम इन पे सब हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की हुक्म हो तो इस पे काम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। नहीं, आपको आज तक जो वाकयात होते रहे, आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं? हम लोग तालीम की कमी है, शऊर नहीं है, वजूहात क्या हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको लोगों ने मुंतखब किया, वोट दे के भेजा है, आप उनकी नुमाइंदगी करेंगे। जी जी, देखें जी, मैं एक बात आपको बताऊं, अभी जिन चीजों के हमें मालूमात हो तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, हमारा रियाज जो है वो मनसेरे में है और बिजनेस इस्लामाबाद में है, हमें इन चीजों का बारे में तो इल्म ही नहीं है। तो बहरहाल अभी वो इस इलाके में होती है। रियाज साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात कर दी आपने, मुझे समझ नहीं आई कि आप अपने इलाके से वाकिफ ही नहीं, आपको पता नहीं कि वहां पर क्या होता है। वहां से इलेक्शन जीत के आए, लोगों ने आपको वोट दिया है। देखें जी, अभी हम पेशावर में हैं तो हम उधर वहां पे मेरे भाई प्यारे भाई अल्लाह आपको, हमें तो नहीं पता है ना कि किस बात पे कत्ल हुआ, गैरत के बिना पर हुआ है या किसी गुस्से में किसी ने कत्ल किया है या क्या वजह, हमें इन चीजों का पता ही नहीं है, तो हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? अच्छा, मतलब अगर गैरत के नाम पे ये पहला वाकया तो नहीं है ना, इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और भाइयों के खिलाफ लड़की की हुई है, वालिद और भाई और लड़की भाइयों के खिलाफ इसमें FIR दर्ज हुई है। मैं आपको मालूमात देता हूँ सर, इसमें FIR दर्ज हुई है, भाई और वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कत्ल का। गैरत पे नाम थी। तो ये इलाके की पुलिस को सही मालूमात होगा। अच्छा, अच्छा सरदार रियाज साहब, हमने DPO कोलई पालिस मुख्तियार अहमद तनोली साहब से बात की जब, तो उन्होंने कहा कि आपके पास बेहतर ऑप्शन जो 9 मुंतखब MP हैं उनसे आप बात करें इस मामले के ऊपर कि वो क्या हिकमत अमली, वो क्योंकि नए जो है वो नए अभी MPA मुंतखब हुए, और दूसरा उन्होंने वहां पर जो सिग्नल्स की बात की वो उनसे थोड़ा सा मसला आ रहा था। तो मैं चाहता हूं एक तो अपनी हिकमत अमली बता दें, चूंकि बहुत ज्यादा हम मशहूर कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की बात करें, हमने देखा कि कई कत्ल हुए, खानदानों 2 खानदान वहां पर खत्म हो गए बिल्कुल, और आज फिर हमने देखा कि एक और लड़का और लड़की कत्ल हो गए हैं। तो चूंकि जाहिर सी बात है आप कानून बनाने वाले लोग हैं, तो अभी आप असेंबली में गए हैं तो कुछ हिकमत अमली, कुछ विजन तो होगा आपका ना? जी इंशाल्लाह इस पे हुकूमत अमली बनाएंगे जी, ऐसे बनाएंगे अल्लाह की हुक्म हो तो मजा आएगा। अच्छा जी, तो अभी तो असेंबली तो हमारी शुरू नहीं हुई है कि हम पहले ही उठकर क्या बातें करें, हलफ भी नहीं उठाया है, तो जैसे हलफ के बाद फिर इंशाल्लाह इस पे रियाज साहब, हलफ उठाने के बाद आप अपने इलाके को, अपने हल्के को भूल तो नहीं जाएंगे ना? ये हल्के के मसाइल हैं। ये मेन वजह बनते हैं कि दिमागी अभी दिमागी मतलब 100 किस्म की चीजें गरीबी की वजह से भी हो सकते हैं, परेशानी की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये किस बुनियाद पर हुए, इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे अल्लाह की हुकूमत, बल्कि हम नहीं, हम आप सब मिलकर काम करेंगे कि हालात में अमन आ जाए।
ٹھیک ہو گیا ریاض صاحب، بہت شکریہ. سردار ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نو منتخب ایم پی اے کلئی فالس سے. کیسے تنولی ان کی گفتگو آپ نے سنی؟ چھوڑ دیں، ریاض صاحب کے پاس معلومات نہیں ہے، میں آپ کو معلومات دیتا ہوں. ہمارے پاس معلومات ہیں. کوہستان اور پھر وہی یہ وہ بیلٹ ہے جس کو ہم نے متعدد بار اپنے پروگرامز کے اندر اس طرح کے واقعات کے اوپر ڈسکس کیا. پولیس کے افسران، انتظامیہ کے افسران، علاقہ مائدین کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی اس طرح کے معاملات کے اوپر. وہاں پر 0% کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. وہاں پر آج بھی حالات ویسے ہی ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی اگر آپ نے ساتھ دیکھ لیے تو ان کی جو سزا ہے وہ موت سے کم نہیں ہے. وہ چیز انہوں نے وہاں پر طے کر رکھی ہے. کوئی لڑکی اگر بغیر کسی وجہ کے یا کوئی ویسے باہر نکل جاتی ہے تو تب بھی اس کی سزا جو ہے وہ موت ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. تو یہ وہاں کے جو ایم پی ایز اور ایم این اے صاحبان ہیں جو اس سے پہلے بھی منتخب ہو کے آتے رہے، شاید وہ بھی ڈرپوک ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یا ان کو بہت سارے وہاں کے مائدین کا ڈر موجود رہتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا تو ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا. اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے غیرت کے نام پہ قتل میں کوئی کمی آ گئی یا روک تھام ہو گئی تو وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. تو اس لیے بڑے محتاط انداز سے آگے بڑھتے ہیں، چیزوں کو روک کے آگے لے کے جاتے ہیں. تو ریاض صاحب کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بزنس اسلام آباد میں ہے، میں ہوں اس وقت پشاور میں، یا میں وہاں کے معاملات کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سیریسنس ہے ہمارے لوگوں کی جو وہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. یہ شاید سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، یہ انہی میں سے ہیں. یہ انہی میں سے جب ظاہری بات ہے منتخب کیسے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں گے. یہ ان کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ مفاد کی بات آپ نے کیسا کی، میں تھوڑی سی کیسا کی بات کو بڑھاؤں گا. دیکھیں بالکل کیسا بالکل صحیح کہا، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں جگہ جگہ سسٹم وہاں پہ ہوتا ہے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں، یہی وڈیرے ہوتے ہیں یہاں پہ جہاں بھی. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ واقعات باہر کے لوگ نہیں کرتے. یہ اس قتل میں ملوث یا بھائی یا پھر والد، بھائی کو، والد کو، فیملی کو پریشرائز کیا جاتا کہ اب ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ہمارے اس جو علاقے کی جو روایات ہیں اس کے خلاف یہ بات ہو گئی ہے. تو یہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں بھی ہے تو تب بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے. ہزارہ ڈویژن کے یہی 3 اضلاع ہیں، اپر کوہستان، لوئر کوہستان، ضلع کوہستان. تورگھر میں بھی ایسے واقعات اگر ان کا کمپیریزن کریں تو ان 3 اضلاع کی نسبت اس میں بہت زیادہ کم ہے ضلع تو اب یہاں پر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تعلیم کی کمی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہاں پر آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں ہے. منتخب تو ایم این ایز اور ایم پی ایز عرصہ دراز سے ہوتے آ رہے ہیں، جب سے وہ اضلاع بنے ہیں، جب سے وہاں پر لوگ موجود ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تو وہاں سے نمائندگی تو موجود ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، یہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں. ایسے کیسز اسی میں سے ہیں. تھانوں میں نہیں جاتے. پولیس کا اگر یہاں پولیس وہی کہہ رہا ہوں، کر سکتی، پولیس اس لیے کچھ نہیں کر سکتی. پولیس مقدمہ کا اندراج کرے گی، پولیس گرفتاری کر لے گی. قتل کو روکنے کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا ہے. پولیس نے تو مقدمہ درج کر لیا، پولیس نے گرفتاریاں بھی کر لی، پولیس تو یہی کر سکتی ہے نا. لیکن اس کو وہاں پر اویئرنیس کے لیے، اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے، سدھار لانے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے منتخب نمائندوں کا کام ہے، جو اس سسٹم کا حصہ. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، جو اس سسٹم کا حصہ ہے، جو اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ یہ نہیں کریں گے، ہونا چاہتے ہیں یہ کام. کیسے تو بڑی اہم گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں. ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس ٹرانسمیشن میں آپ بھی ہمیں لائیو کال کر کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-8094-525. آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کیسے تو بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کوہستان کے حوالے سے. سمجھتے ہیں آپ یہاں پر تعلیم کی بہت زیادہ کمی اور تعلیمی اداروں کا نہ ہونا، بالخصوص جس طرح آپ نے 9 منتخب یا جو سابقہ ممبران قومی اسمبلی کی بات کریں، ممبران صوبائی اسمبلی کی بات کریں، ان کی نااہلی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دیتے. اور اگر سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا بھی ہے تو اس علاقے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس نے پھر اسمبلی میں نہیں پہنچنا، کیونکہ وہ لوگ سارے ان کو کبھی اسمبلی میں نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان کی بات نہیں کر رہے. اب جو روایات ہیں یا جو وہاں کے جو معاملات ہیں یا جو وہاں پر جن کا سسٹم ہے، اس کو توڑنے کے لیے، توڑنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی غلط بات نہیں، توڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر آپ اویئرنیس لے کے آئیں، آپ وہاں پر تعلیمی ادارے بنائیں، وہاں پر آپ تعلیم عام کریں اور تعلیم کی اہمیت اور اس کے جو غلط اقدامات ہیں اس کی اگر برائی کو آپ پیش کر سکیں گے صحیح طریقے سے، تبھی اس میں کمی آئے گی. ویسے اگر ہم لوگ ممبران اسمبلی سے توقع کریں گے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے نہیں، یہ تو منتخب انہی کے ووٹوں سے ہوتے ہیں اور انہی کی شرائط پر ہوتے ہیں. اگر کوئی اور ادارہ، یا پھر وہی بات ہے کہ
انتظامی افسران اور پولیس اور باقی جو کچھ لوگ مل جائیں، اگر کچھ اور گورنمنٹ سے جدہ ہو جائے تو ان علاقوں میں بہتری آ سکتی ہے. ادروائز ان ایم پی ایس سے اور ایم این اے صاحبان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. کیسے تو نہیں دیکھیں، ہم بطور صحافی اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تو نبھا رہے ہیں. ہم تو بارہا ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. کوہستان مشہور ویڈیو سکینڈل سے لے کے جب ان کا پہلا قتل ہوا 2 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا یار، ہم اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی اور ابھی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم جس طرح توقع نہیں کر سکتے، ممبران قومی اسمبلی کی بات کریں، ممبران صوبائی اسمبلی کی بات کریں، ایسا کیا کچھ نظام آنا چاہیے جو اس کی روک تھام کے لیے، یا کیسے اقدامات کی ضرورت ہے؟ ہم توقع تو کر سکتے ہیں کہ ممبران سنجیدہ ہو جائیں، ہم توقع تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ہوں گے نہیں، کیونکہ وہ ممبران بنتی انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامی افسران، انتظامی جو وہاں پر سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت کولائی پیلس کے اندر یا کوہستان کے اندر کیا ان کے پاس وسائل ہیں انتظامی افسران کے پاس یا پولیس کے پاس. ان کے پاس تو اپنے معاملات چلانے کے لیے کچھ نہیں، کسی کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس فیول نہیں، کسی کے پاس تھانہ نہیں، کسی کے پاس اپنے بیٹھنے کے لیے دفتر نہیں ہے. تعلیمی معاملات یا ڈی او کی بات کریں تو اس کے پاس جگہ نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. تو ہمیں جن ایریاز میں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر سسٹم مضبوط کرنا ہوگا. سسٹم مضبوط سے مراد کہ سرکار کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی، وہاں پر ریاستی اداروں کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی. یہ لوگ جو منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں یہ وہاں سے آتے ہیں، یہ اس سسٹم میں اس لیے مداخلت نہیں کر سکتے، اس سسٹم میں اس کو تبدیل اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ انہی میں سے ہیں. تو ریاست کو یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ریاست ٹیک اوور کر لے، ریاست دیکھ لے سب چیزوں کو، کون کون رسپانسبل ہیں، ان کو ویسی سزائیں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا مہر صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا جو رائے ہے وہ شامل کر لیں. آپ چونکہ میرے خیال سے کوہستان میں بھی آپ نے پروگرامز کیے ہیں کافی سارے، لوگوں میں آپ گئے، وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں؟ سڑکوں کی بات کریں یا تعلیمی اداروں کی بالخصوص ہم لوگ بات کریں، شعور کی کمی، چونکہ تعلیم نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ کی نظر میں کیا بڑی اہم بات کیسر بھائی نے ابھی کی نا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب تک ہم ان لوگوں کے اس پہ چھوڑیں گے نا جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، جو جس طرح نے کہا کہ بھائی یہ جس طرح ابھی ڈی اے صاحب کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا حالات ہیں، جس کو اپنے علاقے کا نہیں پتا، لیکن ووٹ میں ابھی الیکشن سب انہوں نے اپنے علاقوں میں گزارے ہوں گے. دیکھیں ان لوگوں کا یہی سسٹم ہے کہ یہ لوگ وہاں پر اپنا وڈیرا نظام، جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر، میں جس طرح آپ نے 3 ڈسٹرکٹ کی بات کی ہے، اس میں وہ لوگ اتنے سٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہر بندے کی بات خود مانتے بھی ہیں اور جب الیکشن آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک دھڑے جنبے کے ساتھ چلتے بھی ہیں. تو یہاں پر جس طرح ریاست کی بھی بات کی، دیکھیں جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے وہاں پر ان کو بالکل سزا ہی نہیں ہوگی. وہاں پہ سزا کون دیتا ہے؟ پولیس کے پاس ابھی کیس تب پہنچتا ہے کہ ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جا کے وہ مرڈر ہو کے ابھی اس کیس کا کیا ہوگا؟ ابھی یہاں پہ کیا ہے جی، وہ فرار ہو گئے ہیں جی، وہ فرار ہو گئے ہیں جی، ان کو پتہ ہے کون ملوث ہے. اور گواہی سر میں بات بتاتا ہوں. دوسری بات دیکھیں ہمارا قانون ایسے چلے، پولیس نے تو ایف آئی آر کاٹ دی، بعد میں کاٹ دی، پہلے کاٹ دی، ہم یہ نہیں کہتے، ایف آئی آر بھی ہوگی، بندے بھی جو ہے پکڑے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تک گواہی کون دے گا؟ تو یہاں پر دیکھیں مین چیز ہے کہ آپ بتائیں ایک علاقے میں گواہی دے گا، وہ تو پھر جس طرح روایت آ جاتی ہے، بھئی غیرت آ جاتی ہے، بھئی یہ تو ہماری جو ہے روایت کے مطابق ہی نہیں ہے، اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر جو گواہی دینے جاتا ہے نا پھر اس کو بھی پھر نہیں چھوڑتے، کیونکہ بھئی یہ تو غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے، بھئی تم یہاں پہ کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اس نے مارا تو ٹھیک کیا. وہاں پر بات یہی ہے، دیکھیں جب تک ادارے اپنا رول پریشرائز کیے، ڈر دیکھیں کون گواہی دے گا؟ آپ بتائیں مجھے. اگر دے گا اس کا بھی یہ انجام ہوگا کہ وہ بھی غیرت پہ ہے، یہ بھی کہ کیوں اس نے جو گواہی دی ہے وہ غیرت کے خلاف دی ہے. تو یہاں پر اب بتائیں یہ سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، بات یہی والی ہے، ریاست والی ہے کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوگی، تھوڑا سا دیکھیں ان علاقوں کے لیے قانون تھوڑا سا، میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے کہ جب تک ان پہ سزائیں کو نہیں ہوں گی، ان کو موقع پر ان کو جب تک وہ بات کیسر صاحب والی ہے کہ 2-3 لٹکائے نہیں جائیں گے نا تو یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ لوگ یہی رہ کے سسٹم، یہ اب خود لوگ سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، سسٹم میں وہ رہیں گے، یہ بات ہے. بیورو چیف ہری پور مہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. انچارج نیوز اینڈ کرنٹ افیئر K2 ٹیلی ویژن کیسر خان تدولی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہم نے بات کی خطہ پوٹھوار اور ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے، جہاں پر سابق کمشنر راولپنڈی نے آج اپنے بیانات سے یو ٹرن لے لیا، اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی. اور اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن کے اندر سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی کہ نون لیگ کی جو پوزیشن تھی وہ ابھی کافی ہمیں جو پہلے جس طرح مضبوط تھی تو ابھی وہ پوزیشن نہیں رہی. اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیلاً بات کی. اور اہم ایک مسئلہ ہزارہ ڈویژن کے ضلع کولائی پیلس کا
جہاں پر غیرت کے نام پر قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ نسل در نسل جو چلتا آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی اور ہم نے کوشش کی جو نو منتخب ایم پی تھے ان سے بات کی اور ان کی رائے بھی آپ نے سنی، انہوں نے جو کچھ کہا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین مجھے صدیق اورنگزیب اور میرے ساتھ تشریف فرما کیسر خان تنولی اور مہر سباب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔